आसान कारोबार के लिए कर्ज स्कीम का इजरा किया है वज़ीर आला पंजाब ने। और ये आसान कारोबार स्कीम है क्या और इसकी कैटेगरी क्या है, किस तरह से आपको आसान कारोबार के लिए कर्ज का हसूल जो है वो मुमकिन हो सकता है। ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को कर्जा फराहम किया जाए, वो अपना कारोबार कर सकें, चाहे वो छोटा कारोबार हो या वो दरमियाने दर्जे का कारोबार हो या वो बड़ा कारोबार हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। अब हुकूमत पंजाब की जानिब से नया कारोबार शुरू करने के लिए या अपने पहले वाले कारोबार को बेहतर बनाने के लिए बिलासूद कर्ज फराम किए जा रहे हैं, जिस पर बिल्कुल 0% मार्कअप होगा, किसी किस्म का कोई भी सूद नहीं होगा और आप इस कर्ज की वापसी भी 1 माह 2 माह या 1 साल में नहीं बल्कि 5 साल में आसान एक साथ के साथ करेंगे। मतलब इतनी बड़ी मुद्दत आपको दी जा रही है ये कर्ज वापस करने के लिए, जिस पर बिला सूद कर्ज आपको मिलने जा रहा है, किसी किस्म का कोई कर्ज किसी किस्म का कोई सूद भी नहीं है। तो फिर आप भी इसके लिए अप्लाई करें और आप भी अपने के लिए एक बहुत बड़ा कारोबार जो है वो क्रिएट करें और उसमें आप मुनाफा कमाएं। यकीनन काफी सारे लोग इन चीजों के बारे में जुस्तजू करते रहते हैं कि कहीं से बिला सूद कर्ज मिल जाए और हम उसको यूटिलाइज करते हुए अपना एक कारोबार शुरू करें और उस कारोबार को बेहतर बनाने के बाद उसकी बचत से हम 5 साल के अंदर उस कर्ज की वापसी भी कर दें। तो अगर आप भी हुकूमत पंजाब की जानिब से बिला सूद कर्ज लेना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। आपको इस हवाले से 2 प्रोग्राम्स जो जारी किए गए हैं उनकी मुकम्मल मालूमात मिलने जा रही है। तो एक प्रोग्राम का नाम वज़ीर आला पंजाब आसान कारोबार कार्ड है, जिसके तहत 10 लाख रुपए तक का बिला सूद कर्जा जो है वो दिया जाएगा। और दूसरा इससे भी बड़ा प्रोग्राम है जिसे वज़ीर आला पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम का नाम दिया गया है। और इस फाइनेंस स्कीम में शामिल होकर आप 10 लाख से लेकर 3 करोड़ रुपए तक का बिला सूद कर्ज जो है वसूल कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इन दोनों प्रोग्राम्स में आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, इनके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि उम्र की हद क्या है, और इसके साथ ये भी आपको बताएंगे कि आपने टैक्स फाइलर की टर्म पूरी की हुई है या नहीं, मतलब आप टैक्स फाइलर हैं या नहीं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर आपको टैक्स फाइलर बनना पड़ेगा। इस हवाले से भी मुकम्मल मालूमात आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो तफसील की जाने बढ़ते हैं उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आप इस तरह की मजीद अहम तरीन मालूमात और नई जो स्कीमें आती हैं बिलासूद कर्ज की और हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ रिलीफ प्रोग्राम्स भी जारी किए जाते हैं, तो तमाम प्रोग्राम्स की मालूमात एक ही यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर आपको मिलती रहती है। तो इसके लिए आपने सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करके अगर आपको ये इस तरह की मालूमात पसंद आती हैं या ये वीडियो पसंद आती है तो आपने वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में थैंक्स का मैसेज भी कर देना है। तो उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आपको बताते चलें कि हर किस्म के कारोबार के लिए, यानी एक स्टार्टअप और छोटे कारोबार के लिए जो प्रोग्राम जारी किया गया है उसे वजीर आला पंजाब आसान कारोबार कार्ड का नाम दिया गया है, जो कि 48 अरब रुपए से ज्यादा की खती रकम से जारी किया गया है। और इसके तहत 10 लाख रुपए तक के बिला सूद कर्जा की सहूलत जो है वो आवाम को दी जा रही है, जिसकी 3 साल में आसान वापसी की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा दूसरी जो स्कीम है उसके हवाले से भी आपको बताते हैं, उसकी वापसी जो है अगले 5 साल के अंदर होगी। तो इस 10 लाख रुपए तक के प्रोग्राम की वापसी जो है वो 3 साल में है। ठीक है, और इस हवाले से आप 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का बिलासूद कर्ज वसूल कर सकते हैं। जितना आपको चाहिए होगा वो आप वसूल कर सकते हैं। तो अब इसकी अहलियत के लिए कुछ शराइत व ज़वाबित हैं, वो भी आपको बताते चलें। सबसे पहले तो ये नोट कर लीजिए कि इसमें तमाम मर्द, खवातीन, ख्वाजा सरा और खसूसी अफराद सब शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए लाजमी शर्त यह है कि वो पंजाब के रहायशी हों, जिनकी उम्र की हद 21 साल से लेकर 57 साल तक हो। ये वज़ीर आला पंजाब आसान कारोबार कार्ड की शराइत आपको बताई जा रही है। इसी तरह दुरुस्त कौमी शनाख्ती कार्ड रखता हो और दरखास्त दहिंदा के नाम पर सिम का रजिस्टर्ड होना भी लाजमी है। इसके साथ साथ इस आसान कारोबार कार्ड के लिए जो अप्लाई कर रहा है वो एक्टिव टैक्स फाइलर भी हो, मतलब उससे टैक्स फाइलर लाजमी बनना पड़ेगा। इसी तरह आपको बताते चलें कि ये जो 1 से लेकर 10 लाख रुपए तक की आपको रकम फराम की जाएगी, इस पर किसी किस्म का कोई भी सूद नहीं होगा। ठीक है, 0% मार्कअप के साथ ये आपको दी जाएगी। तो इसकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी बात करते हैं, उसका पोर्टल और मुकम्मल मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं कि इसकी ऑनलाइन दरखास्त और तफसीलात के लिए आपने एक वेब पोर्टल पर जाना है। आप जस्ट गूगल पर आसान कारोबार कार्ड भी सर्च करेंगे तो आपको पहले नंबर पर ये वेबसाइट मिल जाती है, आप उससे अप्लाई कर सकते हैं। और इससे पहले वाली वीडियोस में हमारे चैनल पर मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार भी बताया गया है। तो मजीद आप सर्च बार ऑप्शन में akc.punjab.gov.pk लिखकर भी इसको ओपन
कर सकते हैं। इसी तरह आपको बताते चलें ये इसका मुकम्मल तरीक़ाकार इस वीडियो में आगे चलकर भी आपको समझाते हैं, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको समझाया जाएगा, बस उससे पहले आपने मालूमात को गौर से सुन लेना है। इसी तरह आपको बताते चलें कि हर किस्म के कारोबार के लिए 36 अरब रुपए से ज़्यादा की खतीर रकम से वज़ीर आला पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम भी जारी की गई है। ये एक अलग से स्कीम है, वो आसान कारोबार कार्ड है, ये आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम है, जिसके तहत 10 लाख रुपए से 3 करोड़ रुपए तक के बिला सूद कर्जा जात फराम किए जा रहे हैं, जिनकी वापसी अगले 5 साल में आसान इकसात के तौर पर की जाएगी। और इसकी अहलियत के हवाले से बात करते हैं, इसमें भी तमाम मर्द, ख़वातीन, ख्वाजा असरा और ख़ुसूसी अफराद शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए लाजमी शर्त यह है कि वो पंजाब के रहायशी हों। और इसके लिए जो उम्र की हद रखी गई है वो 25 साल से लेकर 55 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ उनका जो शनाख्ती कार्ड है, कौमी शनाख्ती कार्ड, वो भी एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, उनके पास होना चाहिए जब वो अप्लाई करना चाह रहे हों। इसी तरह किसी भी मालियाती इदारे का नादहिंदा ना हो, मतलब किसी भी बैंक के या मालियाती इदारे का वो डिफाल्टर ना हो, तो इस तरह के जो लोग हैं वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इसी तरह वो एक्टिव टैक्स फाइलर भी हो ताकि उसके रजिस्ट्रेशन पर उसके मस्बत असरात पड़े, और अपनी कारोबारी जगह मलकियत या किराया पर होनी चाहिए, मतलब उसके पास इसके राइट्स हों कि जिस कारोबारी जगह पे वो अपना कारोबार चला रहा है। इसके साथ साथ इस आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के लिए 3 करोड़ रुपए तक का कर्ज लेने के लिए SME कार्ड के जरिए कर्ज की जो है सहूलत दी जाएगी, और 25% तक कैश निकलवाने की सहूलत भी फराम की जाती है, और सरकारी फीस, टैक्स और यूटिलिटी बिल की अदायगी जो है वो सहूलत भी यहाँ से आपको दी जाती है। खाम माल की खरीदारी के लिए वेंडर्स को अदायगी भी की जाती है, ठीक है। तो इसी तरह इस प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, इस हवाले से भी आपको बताते चलें कि आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन का अलग पोर्टल है और अलग तरीक़ेकार है। इसके लिए अगर देखा जाए तो इसका ऑनलाइन दरखास्त और तफसीलात देने के लिए जो वेब पोर्टल है उसे आप आसान कारोबार फाइनेंस से सर्च करेंगे, आप गूगल पर जाकर यही लिखेंगे तो आपको पहले नंबर या दूसरे नंबर पर ये वेबसाइट मिलेगी, जिसका वेबसाइट एड्रेस कुछ यूं होगा कि akf.punjab.gov.pk है। तो इसको आप ओपन करके इसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपको इस हवाले से मजीद स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार भी बताते हैं, उसके लिए आपने थोड़ा सा गौर करना है ताकि आपको रजिस्ट्रेशन करने में किसी किस्म का कोई मसला दरपेश ना आए। अच्छा व्यूअर्स, फाइनली हम मोबाइल स्क्रीन पर तो आ चुके हैं। यहाँ पर आपको अब इस आसान कारोबार स्कीम के हवाले से मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको इस हवाले से गौर करना होगा, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोगों को हम पहले से भी बता चुके हैं, हमारे चैनल पर तकरीबन 4 से 5 वीडियोज़ मौजूद हैं जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको समझा चुके हैं, लेकिन फिर भी लोगों के सवाल ख़त्म नहीं होते। ज़ाहिर सी बात है, लोगों को इस तरह की मालूमात का सही तौर पर इल्म नहीं होता, जिस वजह से वो मतलब सही से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते, ठीक है। तो अब आपने परेशान नहीं होना, आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो भी आपके सवाल होंगे वो भी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, और आपको इस हवाले से भी बताएंगे कि काफ़ी सारे लोगों ने ये पूछा है कि भाई इसकी कोई फ़ीस भी होती है या कोई चालान भी पे करना पड़ता है, तो उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी दरख्वास्त जमा करवाने के लिए कुछ हिदायत भी दी गई हैं, और दरख्वास्त जमा कराने की फ़ीस भी होती है, ठीक है, जो कि नाकाबिल वापसी है। तो इस हवाले से भी आपको बताएंगे, ये आपको चालान फार्म कहाँ से मिलेगा और आपको कहाँ पे करना होगा, ठीक है। तो चलते हैं, आपको मुकम्मल तरीक़ाकार बताते हैं। काफ़ी सारे लोगों के पास पोर्टल सही से वर्क नहीं करता, तो अब इंशाल्लाह आपको वो मसला भी आपका हल करने जा रहे हैं। आपको इंशाल्लाह अब पोर्टल चलाने में या रजिस्ट्रेशन करने में किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अपने मोबाइल से गूगल प्ले स्टोर को या ऐप स्टोर को ओपन कर लेना, ठीक है। तो यूँ ही आप ओपन करेंगे, सर्च बार ऑप्शन में आपने लिखना है वाया, ठीक है, वाया ब्राउज़र। ऐसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको पहले नंबर पर मिल जाएगी अपना एक ऐप, ठीक है, जो कि एक ब्राउज़र है, ठीक है, और बहुत ही आसान, बल्कि दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पे ऐड शो कर देते हैं तो दूसरे नंबर पर बाकी आप इसका जो DP है या डेवलपर्स वगैरह वो आप देख सकते हैं जहाँ से, ठीक है। तो ये मैक्सिमम 2 से 4 MB का होता है, ठीक है। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है, हम पहले से इंस्टॉल कर चुके हैं, तो इसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब यहाँ से आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हमारे पास जो है आसान कारोबार स्कीम का जो पोर्टल है वो किसी किस्म की कोई लैगिंग नहीं दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर उसका मतलब स्मूथली वो वर्क करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर आसान कारोबार कार्ड सर्च कर लेते हैं, ठीक है।
تو جو ہی ہم یہ سرچ کریں گے تو ہمارے سامنے ویب سائٹ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے نمبر پر پنجاب پورٹل آ رہا ہے، دوسرے نمبر پر آسان کاروبار کارڈ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ والا، اس کو آپ نے یہاں سے کلک کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں سموتھلی چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ بھی آپ کو بتاتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ، بس آپ نے غور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو آپشن دیا گیا ہے اپلائی فار آسان کاروبار کارڈ، ٹھیک ہے، اس پہ آپ نے کلک کر لینا، ٹھیک ہے۔ جو ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا پیج شو ہوگا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکمل ڈیٹیلز شو کی گئی ہیں۔ درخواست شروع کرنے سے پہلے کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو یقینی بنانا ہوں گی، اس میں آپ کا شناختی کارڈ اور آپ کے رجسٹرڈ موبائل نمبر آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ کے شناختی کارڈ پر جو رجسٹرڈ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شناختی کارڈ درست ہونا چاہیے۔ آپ کی عمر جو ہے اس آسان کاروبار کارڈ کے لیے 21 سال سے لے کر 57 سال تک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور شناختی کارڈ کے مطابق آپ پاکستانی اور صوبہ پنجاب کے رہائشی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ یا ممکنہ کاروبار کا جو مقام ہے وہ پنجاب میں ہونا چاہیے۔ ہر فرد اور کاروبار کے لیے ایک درخواست دی جاتی ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں لوگ جانتے ہیں پہلے سے بھی، لیکن ہمارا بتانا بھی فرض بنتا ہے۔ پہلے بھی ہم اس طرح کی کافی ساری ویڈیوز بنا چکے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ سوال کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، نئے نئے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ہم نے یہ سب کچھ دوبارہ سے بھی بتانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ سٹارٹ کریں گے اپنا رجسٹریشن پروسیس، ٹھیک ہے۔ بالکل اس کو سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور نیچے آپ کو پروسیڈ کا آپشن ملے گا، ٹھیک ہے، اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے۔ اب یہاں سے آپ کا رجسٹریشن پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے، اور یہاں سے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سب کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے ایک پوائنٹ بھی مس کر دیا تو آپ کی رجسٹریشن جو ہے وہ کینسل کی طرف جا سکتی ہے، ریجیکشن کی طرف جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، رجسٹر کرنے کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو چیزیں آپ نے مسٹ لکھنی ہیں، کسی قسم کی کوئی غلطی بھی نہیں کرنی ہے، اس میں اپنا شناختی کارڈ پر موجود جو آپ کا نام ہے وہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے مطابق اگر آپ انگلش میں لکھ رہے ہیں تو اس کے سپیلنگز صحیح ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح درخواست دہندہ کا جو ہے والد یا شوہر کا نام بھی یہاں پر لکھنا ہوگا۔ اگر عورت ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ شادی شدہ ہوگی تو وہ شوہر کا نام لکھے گی، اگر مرد ہے تو وہ اپنے والد کا نام لکھے گا۔ اسی طرح درخواست دہندہ کا جو شناختی کارڈ نمبر ہے وہ یہاں پر ٹائپ کرے گا، کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اور ڈیشز اگر ہوں گی تو وہ آٹومیٹیکلی یہاں پر لگ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ آپ نے ڈیشز وغیرہ نہیں ڈالنی، صرف شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پیدائش کی تاریخ جو کہ شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھنی ہے۔ اچھا، اس کے بعد نا شناختی کارڈ کے اجرا کی تاریخ آ جاتی ہے۔ کافی سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اوپر پڑھتے نہیں ہیں کہ کیا چیز ٹائپ کرنی ہے، اور نیچے لکھ دیتے ہیں باکسز میں، تو اس وجہ سے ان کی رجسٹریشن کا مسئلہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے، تو آپ اسی ہی باکس میں اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھیں گے۔ شناختی کارڈ کے اجرا کی تاریخ ہے تو اسی ہی باکس میں ان چیزوں پر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دھیان دیا کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایکسپائری ڈیٹ ہے شناختی کارڈ کی، وہ بھی آپ نے یہاں پر اسی باکس میں ٹائپ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ کیلنڈر کے مطابق سلیکٹ کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم نے ایسے ہی فرضی ٹائپ کیا تو یہاں پر وہ انویلڈ دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صحیح سے انپٹ کریں گے، انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نیٹ ورک سلیکٹ کریں گے، یو فون، وارد، ٹیلنار، زونگ وغیرہ ETC جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ اپنے موبائل نمبر کا کوڈ دیں گے، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کا کوڈ ہوگا موبائل نمبر کا، جو پہلے 4 ہندسے ہوتے ہیں، 0301 0304، اس طرح جو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد باقی کا جو موبائل نمبر آپ کا بچتا ہے اس کوڈ کے علاوہ وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ لکھنے کے بعد آپ نے پاسورڈ کریٹ کرنا ہے، جو کہ اچھا سا پاسورڈ ہو، آپ کو یاد بھی رہے، اور اتنا آسان پاسورڈ بھی نہیں لکھنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی ID بن جاتی ہے اور لوگ بعد میں اس کو لاگ ان کر کے یا کوئی ہیک کر لیتا ہے تو وہ آپ کی اپلیکیشن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ سب کچھ آپ نے ایک بار دہرا لینا ہے کہ صحیح کو آپ نے لکھ لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں سے شناختی کارڈ نمبر اور جو پاسورڈ ہے یہ چیزیں آپ کی ضرورت کی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ہی آپ رجسٹرڈ کریں گے تو آپ کو یہ لاگ ان والے اس پیج پہ لے جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اوپر آپ شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے
اور نیچے آپ وہی پاسورڈ لکھیں گے جو ابھی آپ نے کریٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو ہی آپ لاگ ان کریں گے اپنے شناختی کارڈ اور پاسورڈ کے ذریعے تو آپ کے سامنے یہ والا پیج شو ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ کو تمام چیزیں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ کافی سارے لوگ اسی پیج پر آ کر کافی ساری غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، جس وجہ سے انہیں بعد میں مسئلہ آ جاتا ہے کہ ان کی رجسٹریشن یا ان کی اپلیکیشن جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے آپ سے پرسنل ڈیٹیلز پوچھی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی ذاتی تفصیلات ہیں آپ کے متعلق جس کی اپلائی آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی اپلائی کر رہے ہیں تو آپ اپنے متعلق تمام تر صحیح معلومات کا اندراج کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہاں سے جنس چوز کرنی ہے، آپ مرد ہیں عورت ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے آپ نے رہائشی پتہ جو ہے وہ یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم ایسے ہی یہاں پر ٹائپ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنی ڈویژن سلیکٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ اپنی تحصیل اپنا ضلع سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد آپ تحصیل سلیکٹ کریں گے۔ یہ سب کچھ آپ کو شو کرتا جائے گا۔ جو ہی آپ ڈویژن سلیکٹ کریں گے آپ کے سامنے اضلاع والے باکسز میں آپ کے ضلع آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد تحصیلیں آ جائیں گی۔ اس کے بعد آپ اپنا شہر لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم ایسے فرضی ٹائپ کرتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے۔ تو رہائش کی ملکیت کی حیثیت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آنڈ ان بزنس نیم جو بھی ہے آپ اپنے مطابق، اگر آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں تو رینٹڈ سلیکٹ کریں گے، جو بھی ہوگا آپ اپنے مطابق سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے زیر کفالت افراد کی تعداد بتانی ہے کہ آپ کے فیملی ممبرز کتنے ہیں جو آپ کی زیر کفالت ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے اعلیٰ تعلیمی سطح جو ہے آپ کی ہائیسٹ ایجوکیشن لیول ہے وہ آپ سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ فرض کیا آپ گریجویٹ کر چکے ہیں تو گریجویٹ سلیکٹ کریں گے، جو بھی ہوگا آپ اپنے مطابق سلیکٹ کریں گے۔ یہاں پر ہم آپ کو صرف سمجھانے کے لیے اس طرح سلیکٹ کرتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے آپ اپنے روزگار کی حیثیت لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے مطابق لکھیں گے تو بہتر ہوگا، مطلب آپ نے اپنے ہی مطابق لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا کوئی تجربہ ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو ناٹ ایکسپیرینس یا جو بھی ہے آپ اپنے مطابق لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ ایک بار پھر ریوائز کر لیا کریں کہ آپ نے صحیح سب کچھ انٹر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے سیو اینڈ نیکسٹ والے آپشن پہ کلک کرنا ہے۔ آپ کا ڈیٹا جو ہے سیوڈ ہو جائے گا سکسیزفلی۔ اس کو آپ نے اوکے کرنا ہے۔ اوکے کرنے کے بعد آپ کے سامنے نا اب کاروبار کی تفصیلات پوچھی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ جو پیج آتا ہے اس میں آپ نے اپنے بزنس، کیونکہ آپ بزنس کے لیے یہ لون لینے جا رہے ہیں تو آپ اپنے بزنس کی ڈیٹیلز ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ کاروبار کی حیثیت کیا ہے، آپ پارٹنرشپ پہ کر رہے ہیں، پراپرٹیئرشپ ہے، پرائیویٹ کمپنی ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنے مطابق سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ فرض کیا اگر آپ پارٹنرشپ پہ ہیں نا تو آپ کو باقی بھی کافی سارے آپشنز مل جائیں گے جن میں آپ نے پارٹنرشپ کی پرسنٹیج وغیرہ لکھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پارٹنرشپ پہ نہیں ہیں تو یہ والا حصہ جو ہے، یہ والا آپشن یہ ہائڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے کاروبار کی نوعیت لکھنی ہے، جو بھی ہے آپ کا، سروسز، انڈسٹریل، ٹریڈنگ، ایگری، ایس ایم ای، ٹھیک ہے، جو بھی ہے آپ کا، وہ آپ یہاں سے سلیکٹ کریں گے۔ تو اس کے بعد کاروبار کے قیام کی جو تاریخ ہے وہ آپ یہاں سے بآسانی سلیکٹ۔ اسی طرح اگر آپ کا کاروبار مطلب نیا کاروبار ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پر آج کی تاریخ انٹر کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہاں سے آپ کیلنڈر سے سلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کاروبار کا نام کیا ہے وہ آپ لکھیں گے، جو بھی آپ اپنے کاروبار کا نام رکھنے چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ اپنا نام لکھیں گے کاروبار کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو بزنس کا ایک کنٹیکٹ پرسن ہے اس کا آپ لکھیں گے نام، ٹھیک ہے۔ ہم ایسی ٹائپ کرتے جا رہے ہیں تو آپ نے اس کو اگنور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ ڈیٹیلز ہم نے ہائڈ کی ہوئی ہیں کیونکہ پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن کا مسئلہ بھی بن سکتا ہے اور یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف ہوتا ہے یہ سب، تو وہ ہم نے ہائڈ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی آپشنز آپ کو کلیئر نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے موبائل نمبر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور موبائل نمبر جو ہے آپ ٹائپ کریں گے جو بھی آپ کا موبائل نمبر ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنا ای میل سلیکٹ لکھیں گے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ جو بھی بزنس کا ای میل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ لکھیں گے۔ اس میں کسی قسم کی آپ نے غلطی نہیں کرنی، ہم تو صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر ٹائپ کر رہے ہیں نا، تو آپ نے صحیح والا میل ایڈریس جو ہے وہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے کاروبار کا پتہ جو بزنس ایڈریس ہے وہ آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔
جو بھی ہوگا آپ کا، ٹھیک ہے، وہ لکھنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے اپنا جو ہے ڈویژن سلیکٹ کرنی ہے اور پھر ضلع سلیکٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد اس اضلاع کی جو تحصیلیں آتی ہیں وہ بھی آگے آپ کو آپشن دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ اپنا شہر لکھیں گے، تحصیلیں جو ہیں وہ آپ کو آپشن دیا جاتا ہے، اس سے آپ سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ملکیت، کاروباری احاطہ جو ہے اس حوالے سے وہ مطلب آپ کا اپنا ذاتی ہے یا رینٹڈ ہے، تو جو بھی ہے وہ آپ یہاں پر سلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل ٹیکس نمبر، ٹھیک ہے، قومی ٹیکس نمبر۔ یہاں پر کافی سارے لوگ اپنی رجسٹریشن کرتے ہوئے جب آتے ہیں اور اس پوائنٹ پر وہ آ کے رک جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو کوئی اس طرح کا ٹیکس نمبر ہے ہی نہیں، قومی ٹیکس نمبر تو ہمارے پاس کوئی بھی موجود نہیں ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے یہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھئی آپ، اگر آپ کے پاس قومی ٹیکس نمبر نہیں ہے تو آپ اس کو ٹائپ ہی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ آپ کے لیے آپشنل ہے، آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں نا جن آپشنز کے ساتھ ریڈ سٹار ہے نا، ان کو آپ نے لازمی فل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے بغیر آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ سیو ہی نہیں ہوگا۔ لیکن جہاں پر آپ کو آپشن دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں، جیسا کہ یہ قومی ٹیکس نمبر ہے، آپ کے پاس قومی ٹیکس نمبر نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اب کاروبار کی جو رجسٹریشن ہے یہاں پہ آپ کو سلیکشن دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ فرض کیا آپ کا جو کاروبار کی رجسٹریشن ہے وہ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہاں پر یس لکھنا ہے، اس کے بعد رجسٹریشن اتھارٹی کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے، رجسٹریشن نمبر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا کاروبار جو ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو آپ اس کو نو کریں گے اور آپ کی رجسٹریشن اتھارٹی اور رجسٹریشن نمبر والا جو آپشن ہے یہ ہائڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ مطلب اگر قومی ٹیکس نمبر نہیں ہے تو وہ بھی فیل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ کاروبار کی رجسٹریشن نہیں ہوئی تو آپ نو سلیکٹ کریں گے، یہ دونوں رجسٹریشن اتھارٹی اور رجسٹریشن نمبر جو ہیں یہ ہائڈ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ آپ کو فل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، ان کے بغیر بھی۔ اسی طرح کاروبار کی مختصر جو وضاحت ہے وہ یہاں پر آپ پیش کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس میں مطلب پیش کردہ مصنوعات یا آپ کی جو سروسز ہیں ان کے بارے میں آپ یہاں پر مختصر وضاحت میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ماہانہ فروخت کتنی ہے، اس کے بعد وہ لکھیں گے ملازمین کی تعداد کتنی ہے، وہ لکھیں گے۔ اس کے بعد اوسط ماہانہ تنخواہ فی ملازم کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ لکھیں گے آپ کا ماہانہ کرایہ کتنا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ رینٹ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد ماہانہ افادیت کیا ہے، منتھلی جو یوٹیلیٹیز ہیں ان کے بارے میں آپ لکھیں گے۔ اور متفرق اخراجات کیا ہیں، اس میں بھی کافی سارے لوگوں نے سوال کیا ہے کہ بھئی متفرق اخراجات کیا ہوتے ہیں۔ تو متفرق اخراجات جو ہیں ان میں یونیفارم، کمپیوٹر، تربیتی اخراجات، انٹرنیٹ سے متعلق اخراجات وغیرہ جو ہے وہ شامل کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بار پھر آپ اوپر نظر دوڑائیں گے اور اپنی معلومات کو ریویو کریں گے۔ اگر یہاں پر فرض کیا آپ کا کوئی آپشن ایسا ہے جو آپ نے سلیکٹ نہیں کیا، کرنا تھا لیکن آپ نے نہیں کیا، تو آپ کا جو سیو اینڈ نیکسٹ والا بٹن ہے نا یہ بالکل کام بھی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، یہ کلکیبل نہیں رہے گا۔ تو اب آپ کا سب کچھ یہاں پر فل ہو چکا ہے تو آپ کو یہ کلکیبل نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے سیو اینڈ نیکسٹ کرنا ہے، آپ کا ڈیٹا سکسیزفلی سیو ہو جائے گا، آپ نے اوکے کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے لون کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کو کتنا قرض چاہیے۔ فرض کیا آپ کو 3 لاکھ چاہیے، آپ کو 1 لاکھ چاہیے، آپ کو 5 لاکھ چاہیے، آپ کو 7 لاکھ چاہیے، آپ کو 10 لاکھ چاہیے۔ یہ جو آسان کاروبار کارڈ ہے اس میں آپ 1 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ روپے تک کی اماؤنٹ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ 3 سال کے لیے آپ کو قرض فراہم کیا جاتا ہے، بغیر سود کے، بغیر کسی مارک اپ ریٹ کے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرض کیا ہمیں 7 لاکھ چاہیے تو ہم 7 لاکھ ہی سلیکٹ کریں گے، اور جو ہی ہمارا مطلب قرعہ اندازی میں نام آ جاتا ہے اور ہم اس پروگرام کے اہل ہو جاتے ہیں تو ہمیں 7 لاکھ روپے کی رقم دے دی جائے گی، جو کہ بالکل بغیر کسی سود کے ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو لون کی ڈیٹیلز ہیں اس میں آپ نے صرف رقم سلیکٹ کرنی ہے، باقی تینوں آپشن، سہولت کا مقصد، سہولت کی نوعیت اور کولیٹرل ٹائپ، یہ وغیرہ تینوں آپشن جو ہیں یہ آلریڈی مطلب سلیکٹڈ ہیں، تو ان کو آپ نے بالکل بھی نہیں چھیڑنا اور نہ ہی آپ چھیڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ سیو اینڈ نیکسٹ کریں گے، آپ کا ڈیٹا ہو جائے گا سیو یہاں تک، ٹھیک ہے۔ آپ جو ہے سروس کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ نے یہاں پر دینے ہیں۔ اب کافی سارے لوگوں کا یہ مسئلہ بھی ہم حل کرتے چلیں کہ لوگوں نے سوال کیا ہوتا ہے کہ بھئی
یہاں پر جب ہم آسان کاروبار کارڈ کی رجسٹریشن کرتے ہیں تو اینڈ پہ جا کے نا شناختی کارڈ کی تصویریں مانگی جاتی ہیں دونوں سائڈ کی، اور اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ مانگی جاتی ہے۔ تو ہمارے پاس شناختی کارڈ کی تصویریں تو ہیں، وہ تو ہم نے اپلوڈ کر دیں، لیکن جو اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ ہے وہ ہمارے پاس کہاں سے آئے گی؟ ٹھیک ہے، تو کچھ لوگوں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے موبائل اکاؤنٹ جیسا کہ جائز کیش یا ایزی پیسہ یا کسی اپنے بینک اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ لگا دیتے ہیں، تو وہ غلطی بھی آپ نے نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کو بالکل بھی چھوڑ دینا ہے۔ شناختی کارڈ کی بیک سائڈ کی جو پکچر ہے وہ آپ نے یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے، اور شناختی کارڈ کی فرنٹ سائڈ کی جو پکچر ہے وہ یہاں پر آپ نے اپلوڈ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہی آپ یہ اپلوڈ کریں گے اس کے بعد آپ کریں گے سبمٹ۔ ٹھیک ہے، تو ہم شناختی کارڈ کی پکچرز وغیرہ جو ہیں وہ فرضی ٹائپ اپلوڈ کر دیں اور آپ کو مزید سمجھاتے ہیں وہ آپ نے کیسے کرنی ہے۔ یہاں پر آپ چوز فائل کے آپشن پہ کلک کریں گے، آپ کو آپشن دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کہاں سے یہ پکچرز لینا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے آپ اپنی لائبریری یا ٹیک فوٹو کے ذریعے آپ لے سکتے ہیں، یا فائل سے بھی چوز کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو بتا دیں۔ اچھا، تو یہاں پر ہم نے دونوں فائلز جو ہیں وہ اپلوڈ کر دی ہیں۔ ٹھیک ہے، شناختی کارڈ کا جو فرنٹ سائڈ کی پکچر ہے وہ بھی، اور بیک سائڈ کی پکچر وہ بھی ہم نے اپلوڈ کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اب آپ کو سبمٹ کا آپشن دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فائنلی آپشن ہے، اس کے بعد آپ کی ویریفیکیشن ہوگی۔ ٹھیک ہے، جو ہی آپ سبمٹ پہ کلک کرتے ہیں تو OTP ویریفیکیشن کا آپشن آپ کو آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اسی موبائل نمبر کی ضرورت آپ کو پڑے گی جو کہ آپ نے شروع میں رجسٹرڈ کرتے وقت ID بناتے وقت انٹر کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس موبائل نمبر پر آپ کا ایک OTP 1 ٹائم پاسورڈ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یاد رہے کہ وہ سم آپ کے نام پر رجسٹرڈ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ آپ یہاں پر پٹ کریں گے اور کریں گے ویریفائی۔ ٹھیک ہے، ویریفائی کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک چلان آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ ان پیڈ رہے گا تو اس کو آپ نے پے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آپ اپنے موبائل اکاؤنٹ سے بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس پر تمام ڈیٹیلز دی گئی ہوتی ہیں کہ آپ نے کس کنزیومر ID پہ آپ نے اس کو پے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ وہاں سے آپ پے کر سکتے ہیں، ایزیلی پے کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کی فیس ہوگی، یہ الگ الگ فیسز ہیں، آسان کاروبار کارڈ کی الگ ہے اور آسان کاروبار فنانس اسکیم کی الگ ہے۔ ٹھیک ہے، تو دونوں کی جو فیسز ہیں جو بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے پے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے چلان پر لکھی ہوئی آ جائے گی۔ اس کو جو ہی آپ پے کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ سکسیزفلی جو ہے سبمٹ ہو جائے گی۔ اس کی سبمیشن کے بعد آپ انتظار کریں گے کہ اس کی قرآن اندازی کب ہوتی ہے اور آپ کی مطلب جو لون کی پیمنٹ ہے وہ کب تک آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ ہمارے YouTube چینل اسکل مینٹر کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں۔ جو ہی اس مرحلہ کے لوگوں کی رجسٹریشن کے بعد اہلیت کا تعین کیا جاتا ہے یا پھر ان کی قرض کی جو پیمنٹس ہیں وہ دی جاتی ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کی اہلیت کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے لیے آپ ابھی سے YouTube چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہ ایک لانگ ویڈیو ہے، اس کے لیے بھی ظاہری سی بات ہے، وقت دینا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ تمام لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھایا جاتا ہے۔ جن لوگوں کی ضرورت کی یہ ویڈیو نہیں ہے انہیں تو یہ لگے گا کہ بھائی بس ہمارے 10 یا 15 منٹ جو ہیں وہ ضائع ہو گئے ہیں، لیکن جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں، ظاہری سی بات ہے ان لوگوں کے لیے یہ ایک گفٹ کے طور پر ویڈیو ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو ان پروگرامز کے متعلق، ان اسکیموں کے متعلق، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ رجسٹریشن کا کوئی مسئلہ ہو وہ بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے آپ کے مسئلہ کو حل کرنے کے لیے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔